अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख़, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 12वां हिस्सा है। 11वें हिस्से का रब्त बयान कर लेते हैं। रब्त ये था कि जिसके अंदर हमने ख़ानदान नबूवत के हवाले से बात की थी, यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब मुबारक को ज़िक्र किया था। उसके 3 हिस्से थे। पहला जो हिस्सा था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक, फिर उसके बाद अदनान से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। जो पहला हिस्सा था उसके अंदर अहले सियर ने कहा कि ये दुरुस्त है, और जो दूसरा हिस्सा था उसके अंदर अहले सियर ने इख्तिलाफ़ किया था। बाज़ ने तवक्कुफ़ किया और बाज़ ने कहा कि दुरुस्त है। जो तीसरा है इसके अंदर सब ने इत्तिफ़ाक़ किया कि इसके अंदर कोई ना कोई गलती का एहतमाल मौजूद है। इस हिस्से के अंदर जो 12वां हिस्सा है, इसके अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से 2 अहम वाक़यात जो है उनको ज़िक्र करेंगे, जिनका ख़ास ताल्लुक़ उनकी ज़िंदगी के साथ है, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं। और जो पहला वाक़या है वो ज़मज़म की खुदाई के हवाले से है। हज़रत मुत्तलिब को ख्वाब के अंदर हुक्म दिया गया कि वो खुदाई करें, और साथ ही जगह की निशानदेही कराई गई कि वो यहाँ पे आके खुदाई करें। जब सुबह हुई तो वो गए और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता उनको वही चीज़ें मिलना शुरू हो गई जो कि कबीला बनु जुरहम ने मक्का से जाते हुए दफन की थी, यानी कि तलवारें, ज़िरहें, जो 2 सोने के हरन थे वो भी उनको वहाँ से मिले। जब ये सामान बरामद हो गया तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का जो दरवाज़ा था उन तलवारों से ढाला, और इसके अलावा जो सोने के हरन थे उनको दरवाजे के अंदर नस्ब कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ज़मज़म पीने के लिए हाजियों के लिए इंतज़ाम भी किया। और ज़मज़म के कुएं की खुदाई के दौरान एक ये भी वाक़या पेश आया कि खुदाई जब हो गई तो उसके बाद जो कुरैश थे, कुआं जब नमदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वो भी हमें इस खुदाई के अंदर शामिल कर लें। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, ये मखसूस है मेरे लिए, मुझे ख़ास किया गया है, इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है, मैं इसके अंदर किसी और को शामिल नहीं कर सकता। लेकिन कुरैश लोग नहीं माने, झगड़ा किया। बाद में आपस में उन्होंने एक मुशावरत में एक बात तय की कि वो कबीला बनु साद की जो औरत है काहिना, उससे मशवरा तलब करें। तो ऐसा ही हुआ, वो इस मशवरे के लिए मक्का से बाहर भी चले गए। लेकिन जब वो बाहर चले गए तो उनको वहाँ पे कुछ ऐसी रास्ते में अलामात दिखाई थी कि उनके ऊपर ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये वाकई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए ख़ास है, अल्लाह ताला ने उनको इस काम के लिए चुना है। जब उन पे ये बात वाज़ेह हो गई तो वो वापस पलट आए। यही वो मौका था कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात कही कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे 10 लड़के दिए और वो 10 के 10 मेरे बचाव को पहुँचे, यानी कि जवानी को पहुँचे, मेरा सहारा बन सके, ऐसी उम्र को पहुँचेंगे तो मैं उनमें से एक काबतुल्लाह के पास कुर्बान कर दूंगा। यही उन्होंने नज़र मानी थी। और जो दूसरा वाक़या है, वाक़या फ़ील के नाम से मशहूर है। कुरान मजीद में सूरतुल फ़ील भी मौजूद है जिसके अंदर वाक़या ज़िक्र है। खुलासा ये है कि अबरा सबा जो कि हबशी था, यमन का गवर्नर था, नजाशी बादशाह की तरफ से ये गवर्नर था। इसने एक सना मकाम में बहुत बड़ा कलसिया तामीर किया। ये चाहा कि जो काबतुल्लाह का अरब लोग तवाफ़ करते हैं उस तवाफ़ को कलसिया की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। जब ये ख़बर कबीला बनु किनाना के शख्स को हुई तो उसने रात के अंधेरे में जो कलसिया था उसके अंदर जो उन्होंने किबला बनाया था उसके ऊपर पखाना कर दिया। इसकी खबर जब सुबह अबरा तक पहुंची तो वो गुस्से हुआ और उसने 60,000 पर मुश्तमिल एक लश्कर तरतीब दिया और काबतुल्लाह को गिराने के लिए निकल पड़ा। इस लश्कर के अंदर 9 से 13 हाथी थे, 9 थे या 13 थे। और जब ये मुगम्मस मकाम में पहुंचे तो इन्होंने फिर तरतीब दी अपने लश्कर को बाकायदा, और फिर उन्होंने वहाँ से मक्का की तरफ, और मक्का से जब मक्का के अंदर जब दाखिल हो गए तो फिर उसके बाद जब मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान वादी मुहस्सर में पहुँचे तो वहाँ पे जिस हाथी पर अबरा मौजूद था, क्योंकि उसने अपने लिए ख़ास हाथी मुकर्रर किया था,
وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف وہ ہاتھی نہیں چلتا تھا، لیکن باقی جس طرف بھی اس کو کیا جاتا وہ دوڑنا شروع کر دیتا تھا، لیکن جب اسے کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ ابرا کو یہاں پہ اس چیز کا سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یہاں پہ جو کر رہا ہے اسے واقعات اور جو حالات تھے اسے درست اپنے حوالے سے نہیں لگ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، کمری یا ابابیل تھے، ان کے پاس 3 کنکریاں تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ سب پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھی، اور جو پرندے جو تھے وہ جس شخص کے اوپر وہ کنکری پھینکتے تھے وہ کھایا ہوا بھوسا بن جاتا، اور جس کے اوپر وہ گرتی وہ شخص جو تھا اس کا جسم جو ہے وہ اس کے ٹکڑے جو تھے گوشت کے وہ گرنا شروع ہو جاتے، اور اس کی وجہ سے وہ مر جاتے۔ یہ جو پرندے تھے انہوں نے ہر ایک شخص کے اوپر نہیں پھینکے تھے پتھر، وہ پتھر جس کے اوپر گرتے اور وہ پھر بھاگنا شروع کر دیتا، اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے جب وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور جان بچاتے تو ایک دوسرے کو کچل کے آگے چلے جاتے، لیکن جس کی وجہ سے اگر وہ پتھر سے نہیں تو بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ مر جاتے۔ اور ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کے انگلیوں کے جو پورے تھے وہ جھڑنا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صنعاء مقام پہنچتے پہنچتے وہ ایک چوزے جیسا بن گیا تھا، اور پھر اس کا سینہ پھٹا اور اس کا دل باہر آیا اور وہ مر گیا۔ اور جب ابرہہ نے حملہ کیا تو اس وقت مکہ کے جو باشندے تھے انہوں نے پہاڑوں اور وادیوں میں مختلف گھاٹیوں میں بھاگنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ یہ چھپ گئے۔ جب ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا تو پھر اطمینان سے یہ اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اہل سیر کے مطابق یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، ماہ محرم کے اندر۔ اور سن 571 عیسوی یعنی فیبرری کے آخر میں یا مارچ کے شروع کا یہ واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ بات جو اور علاقے تھے، دوسرے جو ملک تھے، روم، فارس وغیرہ، وہاں پہ یہ بات پھیل گئی بہت جلد، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ کعبۃ اللہ کی بہت عظمت ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس نے دلالت کیا ہے کہ اس وقت میں انسانوں میں کوئی نہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس واقعہ کے عین مطابق ہوگا۔ اور حضرت عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے نہیں بلکہ 11 تھے، جن میں ایک عبد الکعبہ تھا۔ بعض نے کہا کہ 11 نہیں تھے بلکہ 13 تھے، جن میں ایک حجل اور ایک قسم تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو مقوم تھے انہی کو عبد الکعبہ کہا جاتا، یہ ایک ہی ہے، اور جو غیداق تھے ان کو حجل کہا جاتا، یہ بھی ایک ہی ہیں، اور جو قسم ہے، قسم نام کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا۔ اور حضرت عبد المطلب کی جو بیٹیاں تھیں ان کی تعداد 6 تھی: ام الحکیم جن کو بیضہ کہا جاتا، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ، امیمہ، 6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو کہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اور جب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو خبر دی کہ انہوں نے کس طرح سے نظر مانی اور وہ اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، نظر پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے تیروں میں سب کے نام لکھے اور اسے حبائل کے قائم کے پاس شامل کر دیا، اور پھر اس میں جب ان کو تیروں میں جب ایک تیر نکالا تو اس میں عبداللہ کا نام آیا، تو حضرت عبد المطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں قریش والے، اور اس کے علاوہ جو حضرت عبداللہ کے نانحال تھے وہ بھی روکتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس نظر کا کیا کروں، میں اس نظر کو کس طرح سے پورا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ کسی عرافہ خاتون کے پاس
جانے کا مشورہ دیا تو وہ حضرت عبدالمطلب عرافہ خاتون کے پاس گئے تو انہیں سارا یہ واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ وہ کس طرح سے نظر کو پورا کرے۔ تو اس عورت نے کہا عرافہ نے کہ وہ حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹ شامل کریں، اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے دوبارہ تو پھر وہ 10 اور اونٹ شامل کر دے۔ اس طرح وہ کرتے رہے جب تک عبداللہ کا نام نہیں آ جاتا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کیا، جب حضرت عبداللہ کا نام آتا تو وہ 10 اونٹ اور شامل کرتے، پہلے 10 ہوئے، 20، 30، 40، 50، 60، عبداللہ کا نام ادھر سے نکل رہا تھا۔ تو جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام آیا۔ تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ راضی ہو گیا اور یہی تعداد مطلوب تھی۔ تو وہ 100 اونٹ جو عبدالمطلب نے وہیں پہ ذبح کیے اور وہ ہر کسی کے لیے، انسانوں کے لیے، درندوں کے لیے دعوت عام تھی، ان کو ذبح کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا اور وہ جو سارے اونٹ تھے وہیں پہ پڑے رہے اور ان کی نظر پوری ہو گئی۔ اسلام سے پہلے جو دیت تھی خون بہا کی وہ 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کی وجہ سے 10 کی بجائے 100 اونٹ، اگر کوئی کسی کو دیت دے گا قتل کے بدلے میں تو وہ قتل کے بدلے میں 100 اونٹ کی دیت دے گا۔ تو اسلام نے اسی دیت کو برقرار رکھا، یعنی یہ دیت اس کے بعد 100 اونٹ ہو گئی اور اسلام نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح سے ہوں، ایک یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اور حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمینہ کا انتخاب کیا، جو کہ ایک معزز قبیلے وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، جو زہرہ قبیلے والے تھے، ان کے سردار تھے ان کے والد اور معزز ترین شخص تھے۔ اور جو حضرت آمینہ تھی وہ اپنے قبیلے اور لوگوں میں سب سے معزز ترین خاتون تھی۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت آمینہ سے اور بعد میں وہ حضرت عبداللہ کے پاس تشریف لے آئے تھے، اور حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو مدینہ کی طرف بھیجا کھجوریں لانے کے لیے، اور وہاں پہ وہ انتقال کر گئے۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے، بعض اہل سیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف بھیجا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ بیمار ہو گئے تھے اور واپسی میں وہ کسی قافلے کے ساتھ مدینہ میں اترے تھے اور وہاں پہ وہ انتقال کر گئے تھے، اور جو ان کی تدفین ہوئی نابغہ جادی کے مقام میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اکثر جو لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ بعد میں ہوئی تھی، لیکن اہل سیر کے بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے تھے اس وقت حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، یعنی کہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن اکثریت جو زیادہ لکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن جب یہ خبر حضرت آمینہ کو پہنچی تو وہ بہت افسردہ ہوئی اور انہوں نے اس کے حوالے سے بہت اشعار اور مرثیہ وغیرہ پڑھے تھے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کتاب کے جو مین پوائنٹ ہے ان کو مینشن کر کے اس کا سمری جو ہے خلاصہ وغیرہ بیان کر سکوں، تاکہ یہ چیز آگے سے آگے تک لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ یہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔